मगरिब है वो नस्ल परस्त है, दूसरे जो ममालिक है वो बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझती है। मगरिब भी इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। नीली आंखें, सुनहरी बाल, सफेद रंगत, ये होते हैं इंसान, इनके होते हैं ह्यूमन राइट्स। बाकी जो गंदमी रंग वाले हैं, काले रंग वाले हैं, इनके नजदीक वो इंसान ही नहीं है। अमेरिका में एक वक्त था कि रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता था डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। कुत्ते और काले रेस्टोरेंट्स में उन्हें आने की इजाजत नहीं है। अफगानिस्तान में जंग हो रही है, शाम में जंग हो रही है, यमन में जंग हो रही है, सारी दुनिया मारी है, कोई बात नहीं। अपनी नस्ल के चंद लोगों के ऊपर भी अगर मुसीबत या इब्तला आती है तो वो अपना घिनौना चेहरा लेकर सामने आ जाते हैं। मुनाफिकत की आला तरीन मिसाल देखनी हो, मगरिब का चेहरा देख लें। जमहूरियत है, वहाँ पे इलेक्शंस के जरिए से सिलेक्ट करके लेकर आया जाता है। वो सिलेक्ट होके आते हैं, मगर वो सिलेक्ट होने के बाद अवाम की माइंड मेकिंग कर देते हैं। माइंड मेकिंग कर देने का नतीजा ये है कि आज वहाँ पे औरतों के स्कार्फ महफूज नहीं है, कि आज वहाँ दाढ़ी या टोपी वाला बंदा महफूज नहीं है। अपने एजेंडे को इम्पोज करने के लिए मीडिया का सहारा लेते हैं और मीडिया का सहारा लेकर उन लोगों की राय को बदल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है मगरिब की नस्ल परस्ती और दुनिया को लाहक तबाही। इसमें बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब और अदील अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मगरिब जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो जमहूरियत पसंद है और पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है। उनकी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी कोई कवानीन जो है ना फॉलो ना किए जाए, ख़ास करके ह्यूमन राइट्स, उसको किसी न किसी तरीके से जो है ना फॉलो करवाया जाए। एक ये चेहरा है जो कि पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, इसको समझती है और इसको मानती है। दूसरी तरफ आपके साथ जब ये प्रोग्राम होता है तो आपका ये मौक़िफ़ होता है कि जो मगरिब है वो नस्ल परस्त है और जो दूसरे जो ममालिक है ख़ुद के अलावा वो बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझती है। इसको थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि वो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, मगरिब ह्यूमन राइट्स की बात करता है। सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि उनके नज़दीक ह्यूमंस हैं कौन। इसराइल के नज़दीक जो गैर यहूदी हैं वो इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है, वो उन्हें जेंटाइल या गोइम कहते हैं, छुपाए हैं उनके नज़दीक वो। मगरिब भी इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। नीली आंखें, सुनहरी बाल, सफ़ेद रंगत, ये होते हैं इंसान, इनके होते हैं ह्यूमन राइट्स। बाकी जो गंदमी रंग वाले हैं, काले रंग वाले हैं, इनके नज़दीक वो इंसान ही नहीं है। अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाएँ तो अमेरिका में एक वक्त था कि रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता था डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। कुत्ते और काले रेस्टोरेंट्स में उन्हें आने की इजाज़त नहीं है। अब ह्यूमन राइट्स देख सकते हैं कि क्या है। बहुत देर तक ऐसा रहा कि मगरिब में, बरतानिया, अमेरिका, इन तमाम मगरबी ममालिक में बस के अंदर काले को सीट पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अगर बस में सारी सीटें खाली भी हैं और किसी जगह पर जाना भी है तो गोरा बस में बैठ सकता है। अगर काले ने बस में सफ़र करना है तो उसने खड़े होकर सफ़र करना है। अब पहली बात सोचने की ये है कि जिन ह्यूमन राइट्स की वो बात करते हैं उन ह्यूमंस में आपको वो रखते भी हैं या नहीं। उसके बाद आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं कि मैं उन्हें क्यों नस्ल परस्त कहता हूँ, मैं हर बार उन पे मुतअस्सिब होने का, फाशिस्ट होने का इल्ज़ाम क्यों लगाता हूँ। तो ये एक दफ़ा की तो बात नहीं है, गुज़िश्ता 1000 बल्कि 1000 साल से भी ज़्यादा की तारीख़ इस बात की गवाह है कि मगरिब मुसलसल नस्ल परस्त साबित होता है। जब भी इसे साजगार माहौल मिलता है ये अपना निकाब उतारता है, अपना मकरू चेहरा लेकर सामने आ जाता है। अभी रिसेंटली चंद महीनों में आप देख लें रूस और यूक्रेन की जो जंग हो रही है, इसमें तमाम के तमाम मगरबी ज़राए अबलाग का पॉइंट ऑफ व्यू देख लें कि वो यूक्रेन को और रूस को किस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं। उनके तजिया नगार, उनके टीवी एंकर्स बाकायदा इस बात पे दुख का इजहार कर रहे हैं कि यूक्रेन जैसे नीली आंखों वाले, मैंने पहले बात की, बाकायदा ये बात कर रहे हैं कि यूक्रेन जैसा महज़ब मुल्क जहाँ नीली आंखों, सुनहरे बालों वाले लोग बसते हैं, उनके ऊपर बर्बरियत और जुल्म का ये दौर कैसे वारिद हो गया। उनके नज़दीक रूस के अगर कोई बंदे मारे गए, अगर क्रीमिया में कुछ हो गया, किसी और जगह कुछ हो गया, वो मामला नहीं है। हाँ, यूक्रेन पर जो हो रहा है वो फिर वो टीवी पे कह रहे हैं कि यूक्रेन जैसा मुहज़्ज़ब मुल्क इस तनाज़े का शिकार कैसे हो सकता है। यानी अफगानिस्तान में जंग हो रही है, शाम में जंग हो रही है, यमन में जंग हो रही है, बर्मा में कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, तो वो कोई नहीं, सारी दुनिया मारी है, कोई बात नहीं। अपनी नस्ल के चंद लोगों के ऊपर भी अगर मुसीबत या इब्तला आती है तो वो अपना घिनौना चेहरा लेकर सामने आ जाते हैं। तो ये ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। मुनाफिकत की आला तरीन मिसाल देखनी हो तो वो मगरिब का चेहरा देख लें। अदील साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की है कि जो मगरिब है वो ख़ुद को सुपीरियर समझते हैं और मुनाफिकत की कोई आला मिसाल देखनी तो मगरिब ही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तमाम बातें मगरिब के तमाम लोगों पे लागू होती है या सिर्फ सियासतदान और कुछ मखसूस लोगों पर? 1998 में ना कुछ उलमा कराम ने, जयद उलमा कराम ने, जिनमें अरब उलमा भी थे, पाकिस्तानी उलमा भी थे, पाकिस्तान में से मौलाना निज़ामुद्दीन शामज़ई रहमतुल्लाह अलैह उसमें पेश थे, एक फतवा जारी किया था आलमी जिहाद का।
عالمی جہاد کے فتوے میں ظاہر تکفیر کی تھی جہاد کے لیے کہ جہاد کہاں کا واجب ہے، تو اس میں یہ کہا تھا کہ چونکہ مغرب میں جمہوریت رائج ہے اور جمہوری نظام رائج ہے، اور جو جمہوریت میں جو حکمران ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، لوگ انہیں منتخب کرتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اپنا حکمران ایسا منتخب کرتا ہے جو کہ صلیبی ذہنیت رکھتا ہو، جو کہ قتل و غارت قائل ہو، اور اسے اکثریت کے اس ملک کی حمایت حاصل ہوتی ہے، تو ان کے خلاف جہاد جائز ہے۔ اسی بنیاد پر بھی شیخ ابو عبداللہ رحمہ اللہ علیہ نے حملوں کا آغاز کیا اور ایک عالمی مہم شروع کی۔ تو آپ کا یہ جو سوال ہے اس بات صادق آتا ہے کہ اس لیے مغرب کے جو عام شہری ہیں وہ اس چیز سے بری الزمہ نہیں ہیں کہ اپنے حکمران وہ خود منتخب کرتے ہیں، انہیں اون کرتے ہیں، ان کے حق میں یونین کونسل سے لے کر جنہیں وہاں میں کاؤنٹیز کہا جاتا ہے، شہروں تک اور پھر صوبوں تک اور پھر تمام ڈومیننس تک، ملک کی تمام جامعات تک، ہر شعبہ زندگی تک ہر بندہ انہیں اون کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حزب مخالف کی کئی جماعتیں جب ایسے بیسک معاملات بات آتی ہے جنہیں وائٹ سپرمیسی ہم کہتے ہیں، وہ حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے چاہے مغرب کے حکمران ہوں، چاہے دانشور ہوں، چاہے عام شہری ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سارے ایک ہیں، انہیں ہم ایک ہی کیٹیگری میں دیکھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مغرب کی نسل پرستی پر، تو مغرب کی جو نسل پرستی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں 1960 کی دہائی میں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا، صدر ایوب حکمران تھے، فاطمہ جناح ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتی تھیں، اور یہاں پر آئلی قوانین نافذ ہو رہے تھے، اور تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل تھے، ان میں بنگالی بھی شامل تھے، پنجابی بھی شامل تھے، بلوچی بھی شامل تھے۔ مگر اسی 1960 کی دہائی میں جو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر تھے وہ کیا کر رہے تھے امریکہ میں، سول رائٹس موومنٹ چلا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ اگر کوئی کالا کسی سوئنگ پول میں نہائے، کالا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود وہ اپنے آپ کو بلیک کے کہلاتے ہیں، تو یہ کوئی ریسسٹ ورڈ نہیں ہے، اگر وہ کسی سوئنگ پول میں نہانے لگ جاتے تھے تو اس میں ایسڈ ڈال دیتے تھے۔ اسی طرح موب لنچنگ کی جاتی تھی ان کو بس میں اگر کوئی سیٹ خالی بھی ہو تو انہیں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں تھی، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جاتی تھی، حتیٰ کہ ابھی بھی جارج فلائیڈ والا معاملہ جو تھا اس میں ہم نے دیکھا کس طرح سے ہنگامے پھوٹے اور کس طرح سے اسے بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ تو مغرب ایک نسل پرست معاشرہ ہے، وائٹ سپرمیسی کا قائل ہے۔ جب یورپ میں کوئی جنگ ہوتی ہے تو انہیں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، مگر مالی میں چاہے فرانس ظلم کرے، چاہے سیریا میں مظالم ہوں، چاہے برما میں مظالم ہوں، وہ انہیں نظر نہیں آتے۔ اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، جو ان کا کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کا نو آبادیاتی مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم ان ان سیولائزڈ لوگوں کو، ان غیر مہذب اقوام کو سیولائزڈ بنانے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد انہیں فتح کرنا نہیں ہے، ہم تو انہیں تعلیم و تربیت دینے جا رہے ہیں۔ اور اس بات کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر مغربی عوام تک ہر بندہ اسے اون کرتا تھا، تو مغربی عوام کسی بھی طرح بری الزمہ نہیں ہے اس چیز سے۔ ڈاکٹر صاحب، عدیل صاحب نے اپنی بات کے دوران کہا جی کہ جمہوریت ہے وہاں پہ، اور ان کو جو ہے نا الیکشنز کے ذریعے سے سلیکٹ کر کے جو ہے نا الیکٹ کر کے سوئی لے کر آیا جاتا ہے۔ ویسے پہلے ٹھیک ہی بول دیا تھا۔ اچھا نہیں، میں آنے اسی طرح ہوں، جیسے کہ انہوں نے بات کی، مگر جہاں تک کہ ہمارا خیال ہے، ہمارا نالج ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو وہاں پہ پرائم منسٹر، جو پریزیڈنٹ بنتے ہیں، وہ الیکٹ ہو کر نہیں، وہ سلیکٹ ہو کر ہی آتے ہیں۔ اور اس کے متعلق بہت سی پریڈکشنز بھی کافی کارٹون، جیسے سمسن ایک بہت مشہور کارٹون ہے، اس میں کی جائے، جیسے ٹرمپ کی بھی کی گئی تھی۔ اگر ہمیں اس چیز کا معلوم ہے کہ وہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، آلریڈی کوئی مخصوص کیبنٹ ہے جو سلیکٹ کرتی ہے، تو پھر تو یہاں یہ چیز تضاد کرتی ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، عوام اور اس میں آتا ہے تضاد آتا ہے۔ عدیل صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کی اپنی ایک اس میں ریسرچ ہوگی، ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا۔ میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک وہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، مگر وہ سلیکٹ ہونے کے بعد عوام کی مائنڈ میکنگ کر دیتے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ کے ہاں بے شمار لیڈر زندہ ہیں، وہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے پھر بھی زندہ ہیں، ملک سے باہر چلے گئے تب بھی وہ دلیر ہیں، تب بھی وہ شیر ہیں، یہاں بیٹھ کے کھا گئے تب بھی کھاتے بھی ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ اگر وہ کچھ واٹ ایور سب کچھ، آپ یہ مائنڈ میکنگ ہے نا، ان لوگوں کی مائنڈ میکنگ کر دی گئی۔ مائنڈ میکنگ کر دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں پہ عورتوں کے سکارف محفوظ نہیں ہیں، کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں داڑھی یا ٹوپی والا بندہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو وہاں پہ عوام کر رہی ہے نا، یہ دوسرے لوگ تو نہیں کر رہے۔ تو بے شک وہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، مگر سلیکٹ ہونے کے بعد اپنے ایجنڈے کو امپوز کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، اور میڈیا کا سہارا لے کر وہ لوگوں کی رائے عامہ کو بدل دیتے ہیں۔ میڈیا اب مائنڈ میکنگ کا ٹول بن چکا ہے، اور نسل پرستی میں سب سے آگے میڈیا ہے۔ عزیز صاحب، جو صلیبی جنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہم سب نے پڑھا بھی اور جانتے بھی ہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں ہوئی تھی۔ یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو صلیبی جنگیں تھی، کیا وہ مسلمانوں کا تحفہ تھی؟ اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا پلیز۔ دیکھیں، بطور ایک غیر جانبدار مورخ کے بھی ہم اس پہ اگر روشنی ڈالیں، اگر ہم کروسیڈ وارز کو دیکھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں،
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت راشدہ میں بعض نیتی امپائر سے یروشلم کو لیا گیا تھا اور فتح کیا گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا پہلی بار. تو اس کے بعد چند صدیوں تک مسلمانوں کا قبضہ رہا، مگر سن 1095 میں 1095 میں پوپ اربن دائم جو پوپ تھا اس وقت کا، اس نے اعلان جہاد کیا تھا، اعلان جنگ کیا تھا مسلمانوں کے خلاف. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت کے مسلمان حکمران تھے جو خلیج کے تھے یا مشرق وسطی کا تھے، وہ تو فرانس نہیں گئے تھے، مگر فرانسیسی بادشاہ یہاں پہ جنگ کرنے آیا تھا. مسلمان بادشاہ تو اٹھ کے انگلینڈ کی سرحدوں میں نہیں گئے تھے، مگر رچرڈ، جسے ہمارے مورخ بھی شیر دل کہتے ہیں، لائن ہارٹڈ کہتے ہیں یا بریو ہارٹڈ کہتے ہیں، وہ چل کے یہاں پہ آیا تھا جنگ کرنے. تو یقیناً مسلمانوں کی طرف سے جنگ دفاعی نوعیت کی تھی، جبکہ پورے یورپ میں اس جنگ کے نام پر چندے اکٹھے ہوتے تھے، اس جنگ کے نام پر ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، اس جنگ کے نام پر جنتوں کے حصول کے ٹکٹس بانٹے جاتے تھے، اور تمام یورپ کے بادشاہ یکجا ہو گئے تھے، پرتگال سے لے کر انگلینڈ تک، انگلینڈ سے لے کر فرانس تک. اور میں کوئی ان کی برائی نہیں کر رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں آپ سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس میں بہت سارے لوگوں نے تحقیقی کام کیا ہے. تو مسلمانوں نے قطعاً یہ شروع نہیں کی تھی، مسلمانوں کی طرف سے جنگ دفاعی نوعیت کی تھی، اسے مسیحوں نے شروع کیا تھا اور مسیحیت کے نام پہ شروع کیا تھا، یعنی کہ مذہب کی بنیاد پہ شروع کیا تھا. تو جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ان دی نیم آف مطلب ریلیجن جو ٹیررزم ہو رہی ہے، تو اس کے بھی جو شروعات کی تھی وہ انہوں نے کی تھی. دیکھیے پوپ اربن، جیسا دل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوپ اربن دوم جو ہے اس نے 1095 میں تقریر کی، اور اس تقریر میں اس نے ملک فتح کرنے کی، علاقہ فتح کرنے کی بات نہیں کی. اس نے کہا مسلمانوں کا مذہب ایک شیطانی مذہب ہے، اور میرے قلب پر یہ بات القا کی گئی ہے کہ عیسائیوں پر فرض ہے کہ اس شیطانی مذہب اور اس کے ماننے والوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے. اس کے بعد پورا کا پورا صلیبی یورپ اور دوسری دیگر اس طرح کے صلیبی ممالک جو ہیں وہ اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے شروع ہوئے. یعنی اس نے یہ سوچا، اس نے کہا، پھر اس نے اپنے اس قیاس کی بنیاد پر کوئی دلیل انجیل سے نہیں دی، اس نے کوئی آسمانی دلیل پیش نہیں کی، کتاب مقدس سے کوئی دلیل لا کے نہیں دی کہ یہ دلیل ہے میرے پاس. اس نے کہا میرے دل میں یہ خیال القا ہوا ہے، اور جس سے وہ رحمانی خیال سمجھتا تھا وہ شیطانی خیال تھا. اس کے نتیجے میں لگ بھگ 200 سال تک صلیبی جنگیں چلتی رہیں، اور ان 200 سال میں جتنا خون بہایا گیا، جتنی ظلم و بربریت کی گئی، وہ تمام کی تمام صلیبیوں کی طرف سے تھی. مسلمانوں نے تو وہاں پر بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا. ڈاکٹر صاحب، یہ تو صلیبی جنگوں کی بات ہوگی جو کہ آج سے بہت عرصہ پہلے تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت بھی، کیونکہ مغرب جو کہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا پیسفل لوگ ہیں، ہم پیار محبت کرنے والے ہیں اور پیس سے رہنے والے ہیں، کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب کو لے کر یا مذہبی جنگیں پلان کر رہے ہیں یا مذہبی جنگوں میں انوالو ہیں؟ نہیں، یہ آپ کو خود پتہ ہے. بتائیے کہ 9/11 کو خود جارج بش نے کیا نام دیا تھا؟ اسے اس نے کروسیڈ کا نام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی صلیبی جنگوں کی شکست ان صلیبیوں کے سینے پر مونگ ڈال رہی ہے، ان کے سروں پر سوار ہے. اس نے اس جنگ کو، جسے دنیا کو یہ پورٹریٹ کیا گیا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، وار آن ٹیرر ہے، مگر وہ خود ہی مختلف مقامات پر اسے کروسیڈ بھی کہتا ہے. اور کروسیڈ اس مقدس صلیبی جنگ کو کہتے ہیں جو عیسائی لڑا کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد اس کروسیڈ میں بھی انہیں شکست ہو گئی. یعنی وہ جو 1095 98 99 کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے، 20 سال تک یہاں بھی ذلیل و خوار ہو کے نکل گئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی وہ سلپ آف ٹنگ تھی، لیکن مزے کی بات ہے کہ بش لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہا تھا. وہ پاکستانی ایکس پرائم منسٹر نہیں تھا جو سمجھتا ہے کہ میں ہر بات منہ زبانی کہہ دوں گا پھر میں خود کو جو مرضی ڈکلیئر بھی کر دوں. وہ لکھی ہوئی تقریر، باقاعدہ جو ڈیموکریٹک پروٹوکولز ہیں ان کے مطابق وہ تقریر لکھی ہوئی کر رہا تھا. ایک ایک لفظ لکھا گیا تھا، ایک ایک لفظ سوچا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ بولا گیا تھا. تو اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. اس کے بعد دیکھ لیں، جارج بش کے بعد مغرب کے ایک اور رہنما نے پورا بیان دیا، اور وہ بیان کس کا تھا؟ اٹلی کے وزیر اعظم سلویا برلسکونی کا. وہ بھی کہتا ہے کہ مغربی تہذیب اسلامی تہذیب سے برتر ہے، اور جس طرح مغربی تہذیب نے کمیونزم کو شکست دی ہے، یہی تہذیب ایک دفعہ پھر اسلام کو شکست دے گی. یعنی ونس اگین وہ مغربی برتری، مغربی تہذیب کی برتری اور اسلام کو کچلنے کی بات کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. تو ونس اگین یہ مذہبی دہشت گردی بیسیکلی مغرب کی طرف سے ہو رہی ہے. اور جب اٹلی نے یہ والی بات کی، اس وقت سارا مغرب اس بات پر یک زبان تھا کہ ہم وار آن ٹیرر، دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے نکلے ہیں. اور جب اٹلی کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا تو کسی بھی یورپی مغربی ملک نے یہ سوال نہیں کیا کہ تم یہ بات کہنے والے کون ہوتے ہو، یہ اسلام کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. مگر چونکہ اٹلی کا وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہا تھا اور سارا مغرب جھوٹ کہہ رہا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ وار آن ٹیرر ہے، وہ تمام کا تمام مغرب جھوٹا تھا. یہ اکیلا وزیر اعظم
اٹلی اسے سیلیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت میں سچا تھا, یہ سچ بول رہا تھا. عادل صاحب, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ابھی بھی جو مذہبی جنگوں میں انوالو ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو مسلم دنیا ہے وہ کیوں سو رہی ہے؟ ہماری مسلم دنیا کیوں ان کی غلامی میں ابھی تک جو ہے نا زندگی بسر کر رہی ہے؟ ہماری جو مسلم دنیا ہے وہ صرف احتجاج اور باتیں بھی بہت کم, صرف احتجاج وہ بھی شاید کھڑے ہو کر یا کسی اور طریقے سے کر لیتی ہیں, مگر کوئی رد عمل نہیں پیش کیا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری خاموشی ہے ابھی تک؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ جو مغرب ہے وہ جتنے بھی منصوبے بنا رہا ہے, ان سے ہمارے جو مسلم کنٹریز کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے جو ایسے جو ممبران جو کہ اعلیٰ سطح پہ موجود ہیں, وہ ان رازوں کو جانتے ہوئے بھی ان کے منصوبوں سے جو ہے نا پردہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, دیکھیں پہلی بات تو یہ مسلمان اس دنیا میں غالباً 1.5 ارب کے لگ بھگ ہیں, تو وہ سارے خاموش نہیں ہیں. ان پر جو 57 حکمران مسلط ہیں, 57 ممالک ہیں نا اسلامی ممالک پہ, 57 خاندان جو مسلط ہیں وہ خاموش ہیں, اور وہ مسلط بھی اغیار نے کیے ہیں, مغرب نے ان پر کی ہیں تاکہ وہ 1.5 ارب مسلمانوں کو غلام رکھ سکیں, 1.5 ارب مسلمانوں کو غلام بنا سکیں. تو اگر مسلمان یا مسلمانوں کی کوئی تنظیم انفرادی سطح پر کوئی رد عمل دے بھی تو پھر علماء سو میدان میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو جہاد جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے, یا انہیں ڈرون حملوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے, ان پہ بمبارمنٹ کر دی جاتی ہے, ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیے جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اسلامی دنیا میں. ہم بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, جارج ڈبلیو بش جونیئر نے جو کہا تھا کہ یہ کروسیڈ وار ہے, تو ہم اس کو تھوڑا اور پیچھے لے جاتے ہیں. جنگ عظیم اول میں جب خلافت عثمانیہ کی شکست ہو رہی تھی, اور جنگ حطین کے بعد 800 سال بعد پہلی بار جو یورپی افواج ہیں, یا جنہیں آپ مسیحی افواج کہہ لیں یا کروسیڈ افواج کہہ لیں, وہ داخل ہوئیں, تو ان کی قیادت جنرل ایلن بے کر رہا تھا. تو جنرل ایلن بے کے بڑے مشہور الفاظ ہیں کہ جب وہ صلاح الدین ایوبی کی جو قبر پر پہنچا تو اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تھا کہ صلاح الدین وی آر ہیئر, صلاح الدین ہم یہاں پہ ہیں. ابھی چند سال پہلے سیہونیوں نے, زائنسٹ نے ایک ریلی نکالی تھی, اور انہوں نے لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس, کہ خیبر میں فتح تمہاری آخری فتح تھی, اب تم دوبارہ کبھی بھی سیہونیوں کو ہرا نہیں سکتے. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, یا کوئی مطلب یہ کوئی علماء کرام تو نہیں کہہ رہے, اس چیز کو تو خود اون کرتے ہیں وہ. اگر آپ ابھی آرکائیو سے موجود ہیں, جب سقوط یروشلم ہوا تھا اس پہ اگر آپ ان کی شاہ سرخیاں دیکھیں اخبارات کی, تو تمام لوگوں نے اسے کروسیڈ سے جوڑا تھا کہ جو ٹیمپلرز نہیں کر سکے, جو نائٹس نہیں کر سکے, وہ جنرل ایلن بے نے یا اتحادی فوج نے کر دکھایا. تو یہ شروع سے ان کی ایسی ذہنیت ہے جس کی ہم برائی نہیں کریں, ان کی ذہنیت ہے تو ہونی چاہیے, ہو سکتی ہے, مگر المی اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایسی ذہنیت نہیں ہے. مسلمان کہیں جمہوریت میں لگے ہیں, کہیں صدارتی نظام میں لگے ہیں, کہیں اسلامی سوشلزم میں لگے ہیں, کہیں اسلامی جمہوریت میں لگے ہیں. تو مسلمان منتشر الخیال ہیں, ان میں کوئی پلاننگ کرنے والا نہیں ہے, انہیں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے, ان کی کوئی دور رس پلاننگ کر کے ان کے گول سیٹ کرنے والا نہیں ہے, بدقسمتی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ساری بات کی, اگر دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کے نتیجے میں مغرب کا تہذیبی تکبر اور زیادہ بڑھ گیا. وہ پہلے ہی اپنے آپ کو نسلی طور پر بہت برتر اور سپیریئر ریس سمجھتے تھے. بار بار میں نیلی آنکھوں سنہرے بالوں والی بات کر رہا ہوں, اس پہ بڑا تکبر ہے انہیں. تو وہ پہلے سے اس تکبر میں مبتلا تھے. اس کے بعد اس سارے عمل میں جس کی عدیل صاحب نے نشاندہی کی, ان کا تکبر اور بڑھ گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چند میں آپ کو پوائنٹس یہاں بھی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, جارج بش کا اٹارنی جنرل ایشکرافٹ واشنگٹن ڈی سی میں تقریب سے خطاب کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے عیسائیت کا خدا اسلام کے خدا سے برتر ہے, کیونکہ ان کے بقول اسلام کا خدا ایسا خدا ہے جو اپنی عظمت کے اظہار کے لیے ان سے جہاد مانگتا ہے, ان سے خون مانگتا ہے, ان سے شہادت مانگتا ہے. جبکہ عیسائیت کا خدا تو ایسا خدا ہے جس نے انسانیت کی نجات کے لیے اپنے ہی بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا. اب یہ ونس اگین یہ تہذیبوں کی جنگ آپ اسے کہہ لیں, اسے اب مذاہب کی جنگ کہہ لیں, اسے خاص مائنڈ سیٹ کہہ لیں. تو دیکھ لیں, اب ایش کرافٹ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو سو کالڈ وار آف ٹیرر تھی, اس جنگ میں عیسائیت اور اسلام کے خدا کے تصور, ان کی عظمت اور ان کے بڑائی کے موازنے کا تمہیں حق کس نے دیا گیا, اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو پھر امریکہ کے اٹارنی جنرل کے بیان پر پوری مسلم دنیا سے کسی ایک نے بھی آگے سے مذمتی بیان جاری نہیں کیا, نہ ہی اسے وضاحت مانگی. کیوں؟ کیونکہ بقول عدیل صاحب کے وہ سب کے سب غلام ہیں. وہ جو آپ کے 57 ممالک کے 57 خاندان ہیں, وہ غلام خاندان ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یورپ جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے, نسلی تعصب میں ہے. یورپ کے جو نیٹو فورسز کا چیف تھا ویزلے کلارک, معروف آدمی ہے, اس نے بی بی سی کو باقاعدہ انٹرویو دیتے ہوئے مغرب کی نسلی اور تہذیبی برتری کے بارے میں مکمل ایک کمپین چلائی, اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کی عالمی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے. ابھی یہ 1.5 ارب کہہ رہے ہیں, اس وقت اس نے کہا کہ 1 ارب سے زیادہ ہے, اور یہ آبادی اسلام سے اثر لیتی ہے, اسلام کا ان پر اثر انداز ہونا بنتا بھی ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اس جنگ کے ذریعے اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں. وہ کہتا ہے کہ مغرب کی جنگ اسلام کو نیچا دکھانے کی جنگ ہے, ری ڈیفائن کرنے کی جنگ ہے, تاکہ یہ لوگ ہمارے غلاموں کی طرح رہیں.
پھر وہ آگے کہتا ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے، ویزلے کلارک کہتا ہے کہ ہمیں طے کرنا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کو نہیں طے کرنا، ویزلے کلارک نیٹو کو سلیب کو طے کرنا ہے کہ آیا اسلام ایک پرامن مذہب ہے جیسا کہ مسلمانوں کی اکثریت کہتی ہے، جس کی طرف یہ عدیل صاحب نے اشارہ کیا کہ اسلام تو امن کے لیے آیا ہے، یا یہ ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو تشدد پر اکساتا ہے جیسا کہ اسامہ بن لادن اور ملا عمر کرتے ہیں۔ یعنی جو آدمی حقوق کی جنگ لڑے، جو آدمی اپنے ملک کی، اپنے ملت کی، اپنے خطے کی، اپنے اقدار کی، اپنی روایات کی، اپنے دین کے لیے جنگ لڑے، وہ ان کے لیے دہشت گرد ہے، اور جو ان کے آگے سرنڈر کر جائے وہی پرامن ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا، اور آپ کی ہی باتوں سے ایک سوال جنم لیتا ہے جو میں عدیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا۔ مغرب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے، مگر جو باتیں ہمیں یہاں پہ ڈسکس کی ہیں ابھی، جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، جو آپ نے بتائی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو مغرب ہے وہ خالص مذہبی شدت پسند ملک ہے۔ تو ملک نہیں کہیں گے، وہ ایک کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صرف خالصاً اپنا جو مذہب ہے، اور وہ بھی شدت پسندی والا مذہب، اس کو لے کر چل رہا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں اس بات کو اون کرتا ہوں، اور اس بات کو جو مغربی معاشرے کے جو نارمز اور کسٹمز کو اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح نائٹس اور ٹیمپلرز کو ابھی تک وہاں پر ان کے جو تحریروں میں، ان کے لٹریچر میں، ان کی آرٹ میں، ان کے رومانوی افسانوی کردار بنا کر انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی تک انہیں نائٹ ہوڈ کا خطاب بھی دیا جاتا ہے برطانیہ میں۔ تو مغرب اس چیز کو سلمان رشدی کو بھی دیا گیا، سلمان رشدی ملعون کو بھی نائٹ ہوڈ کا خطاب دیا گیا تھا۔ تو مغرب اس چیز کو اون کرتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ مغرب اس چیز ان کا جو ان کی نظر میں ہیروز ہیں، جو 1000 سال پہلے یا 800 سال پہلے جو اپنے یورپ سے اٹھ کر، یورپ کی غاروں سے اٹھ کر، غاریں ہی تھی نا اس وقت یورپ میں، جو سیولائز شہروں میں آئے تھے، دمشق میں پہنچے تھے، جو لیبیا میں پہنچے تھے، جو یروشلم میں آئے تھے، جو حلب میں آئے تھے، وہاں پہ آ کے انہوں نے قلعے بنائے تھے، وہاں پہ آ کے جنگیں لڑی تھیں، وہاں پہ آ کے انہوں نے داد شجاعت دکھائی تھی ان کی نظر میں، تو انہیں اون کرتا ہے۔ ان کو اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیالات، جو ان کا ایک ہیروئزم ہے، وہ ان کے ذہن و مر، ان کے دل کے کسی نہا خانے میں ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ تو اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جو چیز کسی معاشرے کے ادب میں پائی جاتی ہے نا، وہ معاشرے کا عکس ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے معاشرے میں، ان کے معاشرے کے ادب میں، ان کے معاشرے کی فنون لطیفہ میں نائٹس اور ٹیمپلرز کو اون کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ معاشرہ شدت پسند ہے، اور اس کی شدت پسندی ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طرح بمبارمنٹ کر دیتے ہیں عراق میں، مظلوموں کو مار دیتے ہیں، معصوم بچوں کو مار دیتے ہیں، اور پوائنٹ بلینک پر آ کے وہ بزرگ شہریوں کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے ان کی منافقت۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ عادل صاحب۔ ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو تھی، اس میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی جتنی بھی ہے، وہ ڈفرینٹ چیزوں کے اندر پڑ چکی ہوئی ہے، جیسے کہ ہم نے اس میں ذکر بھی کیا کہ 57 ممالک میں جو 57 خاندانوں کی، وہ بھی غلام خاندانوں کی حکومتیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور دنیاوی چیزوں میں پڑ چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو مغرب ہے، جو ہمارے دشمن ہیں، مگر پیار سے ہمیں اس طریقے سے الجھا رہے ہیں کہ ہم انہیں اپنا جو نا مسیحا سمجھتے ہیں، ہم انہیں اپنا پیارا سمجھتے ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو ہم جو نا حرف آخر مان کر اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر اس طریقے سے آہستہ آہستہ سے جو ہے نا داخل کی جا رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں شاید اسلام سے مکمل طور پہ دوری اختیار کر جائیں گے۔ یہ اس وقت جو ہے نا سوچنے والی بات ہے، اور بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم لوگ خود بھی دین کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو فالو کریں، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی اس کے متعلق بتائیں، اور وہ ہمارے ہیروز جو اسلام کی خاطر جو ہے نا زندگی گزار چکے، اسلام کی خاطر اپنی جانیں دے چکے ہیں، ان کے متعلق ہمارے جو آنے والی جنریشن ہے ان کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے۔ آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔